बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इम्तिहान है और इमरान खान साहब की बहनों ने इमरान खान के लिए उन्हें अडियाला जेल के बाहर बुलाया। जो रियल सिचुएशन है अडियाला जेल के बाहर, मैंने वहां पे पॉलिटिकल लोगों से राय लें तो वो अपनी पसंद और नापसंद की बात करते हैं, लेकिन जो वहां पे जर्नलिस्ट मौजूद है मैंने उनसे रब्ता किया और कई जर्नलिस्ट इकट्ठे मेरे साथ राब्ते में थे। मैंने उनसे पूछा कि मुझे एग्जैक्ट सूरत हाल बताएं कि अडियाला जेल के बाहर क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं कि एमपीएस की तादाद ज्यादा है, चाहे वो पंजाब से हैं चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा से हैं। तो एमपीएस पहुंचे हैं लेकिन सारे नहीं पहुंचे, लेकिन एमपीएस की एक बड़ी तादाद जिसको हम 60% तक कह सकते हैं, शायद इससे ज्यादा 60% के लगभग एमपीएस पहुंचे हैं पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से। यह दावा किया गया सहाफियों की जानिब से और वो कहते हैं ज्यादातर एमपीएस को कोई जानता भी नहीं है और वो इतने मशहूर भी नहीं है, लेकिन वो अपने अपने इलाकों से यहाँ पे एक एक गाड़ी में बैठ के वो आ गए। उन्होंने आके हलीमा खानम के पास वहां हाजिरी लगाई। ज्यादातर लोग इनमें ऐसे हैं जो आए, उन्होंने हाजिरी लगाई, अपने साथ अपने मोबाइल फोन में अपनी फोटोज बनाई और फिर वहां से चले गए। एमएनएस के हवाले से उन्होंने कहा जी कि हमने अलग अलग टाइम पे यहां पे एमएनएस देखे हैं, यानी एक साथ किसी जगह पे इकट्ठे हुए नहीं देखे, और 25% एमएनएस भी नहीं आए, यानी लगभग 80 के करीब एमएनएस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असेंबली में, इतने हैं शायद अभी भी। तो उसमें से वो बता रहे थे कि 10 से 15 के बीच में लोग हमने देखे हैं यहां पे, और इकट्ठे किसी जगह पे खड़े हुए नहीं देखे, ना वो धरने के अंदर शामिल हैं। अभी इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 4-5 लोग उस वक्त भी वहां पे मौजूद थे जब मैंने इंफॉर्मेशन ली। सेनेटर्स के बारे में ये बताया गया कि 4 या 5 सेनेटर्स आए, वो भी अलग अलग वक्त में आए, और ये सारे सेनेटर्स अपनी अपनी हाजिरी लगवाकर वापस चले गए। कोई भी वहां पे धरना देने के लिए नहीं बैठा। ये है जनाब टोटल सूरत हाल। जो लोग वहां पे इकट्ठे हुए आज सारा दिन में, कारकुनों और पॉलिटिकल लीडर्स समेत, वो 150 से 200 लोग थे। बस ये है लुबे लुबाब जो मैंने आपको बताना था कि इमरान खान साहब के नाम पर जिन लोगों ने लाखों वोट लिए, एक एक आदमी ने 1-1 लाख के करीब वोट लिया, इमरान खान के नाम के ऊपर ये असेंबलियों में जाकर बैठे, इनकी अक्सरियत वहां पहुंची नहीं, और जो लोग पहुंचे वो हाजिरी लगाकर निकल गए। उन्होंने अपने फोटो बनाए, रिकॉर्ड इकट्ठा किया कि जनाब हम तो आए थे फलां तारीख को, और कोशिश करते हैं कि इमरान खान की बहनों के साथ उनका किसी तरह फोटो आ जाए। इमरान खान की बहनें जब बात कर रही थी मीडिया से तो पीछे मैं देख रहा था कि लोग एक दूसरे को धकेल रहे थे, बल्कि इमरान खान की बहनों को भी बातों का धक्के लगते हैं। तो लोग कोशिश करते हैं कि पीछे से एक क्लिप या कोई एक वीडियो ऐसी बना लें कि कल को अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं और दोबारा पार्टी का टिकट लेना पड़ता है तो ये बड़े आराम से जाकर ये वीडियो और तस्वीर दिखाएंगे कि देखिए जी हम तो फलां तारीख को भी इतनी सख्ती के बावजूद अडियाला जेल के बाहर पहुंचे थे, हमने जाकर फोटो बना ली थी। तो ये कुछ नरम गरम ही काम हुआ है। जो इमरान खान की बहनें चाहती हैं उस तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कदम भी नहीं चली। इमरान खान की बहनों ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए यहां पे खड़े होकर, वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा जी इमरान खान बड़ी सख्त मुश्किल में है और पार्टी ओहदेदारान के अलावा हम किसी को अपील नहीं कर सकते, या हम किसको अपील कर सकते हैं। इसलिए मैंने ट्वीट किया था, लीडरशिप, पार्लियामेंटेरियंस और ओहदेदार अडियाला जेल पहुंच जाएं। ये अलीमा खान ने कहा, लेकिन यहां पे लोग नहीं पहुंचे। सच्ची जो बात है वो तो यही है कि जिस तरह उन्होंने कॉल दी थी उस तरह कोई नहीं पहुंचा और ना वहां पे कोई रुका, बल्कि अपनी हाजिरियां लगा के लोग निकल गए। फिर नौरीन खानम ने कहा कि जी हम ये कहते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस अडियाला जेल आए, लेकिन अगर वो नहीं आते तो फिर लोग उनको खुद डील करते हैं, तो इसमें हमारा तो कोई काम नहीं है। यानी ये जो सोशल मीडिया पे तनकीद होती है पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर, अब जो लोग नहीं आएंगे आप ये देखेंगे शाम तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया उनकी शक्लें निकालेगा और निकाल के सोशल मीडिया पे डालना शुरू कर देगा और बताएगा कि ये एमएनए भी नहीं आया, ये एमएनए भी नहीं आया, ये एमपीए भी नहीं आया, ये वाला एमएनए भी नहीं आया, ये ओहदेदार भी नहीं आया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया ये करना शुरू कर देगा। अब इससे उन्हें बहुत तकलीफ होती है। तो ये सवाल अब इमरान खान की बहनों से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी हम तो सिर्फ इमरान खान के लिए बुलाते हैं, इमरान खान की पार्टी को, उनके ओहदेदारों को, उनके पार्लियामेंटेरियंस को बुलाते हैं। अब वो नहीं आते तो सोशल मीडिया पे लोग उनको खुद डील करते हैं जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं। तो इसमें हमारा क्या काम है, या हमारा इसमें कोई कसूर तो नहीं है। लेकिन अब ये भी तो बहनें हैं ना, अपने भाई के लिए आई हैं और ये बार बार आती हैं। हालांकि इनका तो सिर्फ वो खून का रिश्ता है। जिन लोगों ने इमरान खान से फायदे लिए हुए हैं वो सारे लोग जो है वो नहीं पहुंचते। इमरान खान की बहन अलीमा खानम ने कहा कि हमने महमूद खान अचकजई साहब से कहा था कि आपके पास इस वक्त ताकत है। वो भी इमरान खान साहब ने ही हुक्म देकर
انہیں اپوزیشن لیڈر بنایا ہوا ہے. تو آپ کے پاس طاقت ہے, آپ عمران خان سے ہماری ملاقات کروائیں اور عمران خان کو علاج کے لیے اسپتال لے کر جائیں. یہ ہم نے محمود خان اچکزئی سے درخواست کی ہے اور یہی وہ کر سکتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ عمران خان سے ملاقات کروائیں, وہ اس آدمی کو کہہ رہی ہیں, دیکھیں نا جو ضرورت مند ہوتا ہے نا وہ دیوانہ ہوتا ہے. جو عمران خان کی بہنیں بات کر رہی ہیں ان کو تو ہر دروازہ کٹکھٹانا ہے نا. تو محمود خان اچکزئی کو بھی انہوں نے کہہ دیا. اچکزئی صاحب کی تو اپنی ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں ہو پائی, انہوں نے بڑی کوشش کی, تو وہ علیمہ خانم کی ملاقات کیسے کروائیں گے عمران خان سے. بہرحال علیمہ خانم کو لگتا ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں تو ان کے پاس ایک طاقت ہے, وہ کم سے کم خود نہیں کرتے, ہماری ملاقات تو کروا سکتے ہیں, عمران خان کو اسپتال تو لے جایا جا سکتا ہے. اور محمود اچکزئی سے وہ کہتے ہیں جی ہم نے درخواست کی اور یہ وہ کر سکتے ہیں, یہ انہیں اس بات کا یقین ہے. یہ ہے جی عمران خان صاحب کی بہنوں کے بیانات. بیرسٹر گوہر نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا جس میں انہوں نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا جی عمران خان اور بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ تشویش ہے اور اکتوبر سے ہم ہر ہفتے ملاقات کے لیے آتے ہیں لیکن ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی. عمران خان اور بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ تشویش موجود ہے. ملک کے خیر خواہ ملاقاتوں میں خلل نہیں ڈالتے, ملاقاتیں ہوں گی تو مارکہ حق کی خوشی کو 4 چاند لگ جائیں گے. اچھا, یہ ہر جگہ پہ نا بیرسٹر گور صاحب بھی جو ہے نا وہ خوشامد کر کے رستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ بھی کر کے آرمی چیف کسی طرح خوش ہو جائے اور وہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت دے دے. دیکھیں آرمی چیف کا مسئلہ بیرسٹر گور صاحب آپ سے نہیں ہے, آپ سے تو وہ راضی ہیں, بہت خوش ہیں. وہ تو علی امین گنڈا پور سے بھی خوش تھے, بہت سارے اور لوگ ہیں ان سے بھی خوش ہیں. وہ عمران خان سے ناخوش ہیں. عمران خان کی ملاقاتیں بند کر کے آرمی چیف نے سزا پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دی, آرمی چیف نے عمران خان کو سزا دی ہے. اور جب تک عمران خان کمپرومائز نہیں کرتا, یہ جو زبان آپ استعمال کرتے ہیں یہ زبان اگر عمران خان استعمال کریں تو عمران خان کی ملاقاتیں فوری طور پہ کھل جائیں گی. لیکن عمران خان فیلڈ مارشل عاصم منیر کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیک رہے. عاصم منیر صاحب کو اپنا قد اتنا بڑا محسوس ہو رہا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ عمران خان کی کیا اوقات ہے, میں اس سے گھٹنے ٹکواؤں گا, کیونکہ امریکی صدر ان کی تعریف کرتا ہے, امریکی صدر انہیں ملتا ہے اور وہ اس میں اپنے آپ کو ایک بہت بڑی شخصیت سمجھ رہے ہیں. لیکن پاکستان میں اگر آپ ایک کونسلر کا الیکشن بھی کروا لیں تو عمران خان صاحب عاصم منیر صاحب کو نہیں جیتنے دیں گے. یہ بات عاصم منیر صاحب بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور پاکستان کا ہر شہری اچھی طرح جانتا ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی جانتی ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے نا کہ بندوق اس وقت عاصم منیر صاحب کے ہاتھ میں ہے, فوج کی کمانڈ ان کے پاس ہے اور فوج کو پاکستان میں سیاست کے لیے کس گھٹیا طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے ہمیشہ سے, یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں. یہاں پہ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی پہنچے. انہوں نے کہا کہ جناب ہم ساری کارکن ہیں, عمران خان صاحب سے ملاقات کے دن سب کو آنا چاہیے. اچھا, انہوں نے نا مکس کر دیا کہ کارکن ہو یا لیڈر ہو, ہم سارے کارکن ہیں, ہم سب کو آنا چاہیے. نہیں, جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ ہے, یہ عمران خان کی بہنیں کہتی ہیں. لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے گول مول کر کے کہہ دیا کہ اگر کوئی نہیں آتا تو اس کے پاس نہ آنے کی مضبوط وجہ ہونی چاہیے. بہنوں کی کال ہو یا پارٹی کی کال ہو, یہ کوئی وجہ نہیں ہے, کال کے بغیر بھی آنا چاہیے. اگر کوئی احتجاج پر نہیں آتا تو اس کو بتانا ہوگا کہ وہ کیوں نہیں آ رہا. ایک دن جو عمران خان سے ملاقات کے لیے مقرر ہے, اس دن بھی اگر ملاقات نہیں کروائی جا رہی تو یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے. یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی بات کر رہے ہیں. ادھر راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمران خان سے ملاقات کی درخواست غیر ضروری اور فضول قرار دے کر خارج کر دی ہے. آپ اندازہ کریں کہ ایک قیدی جیل کے اندر ہے اور اس کے وکالت نامے بھی سائن نہیں ہو پا رہے. ابھی جو عمران خان صاحب کا کیس لگا ہوا ہے اس میں دوبارہ اپیل میں جانا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کے وکلا. جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ کہتے ہیں جناب ہم نے وکالت نامہ سائن کروانا ہے, ہم نے اپیل کے اندر جانا ہے. وہ سپرنٹینڈنٹ آف جیل, اس کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے, لیکن وہ وکالت نامے پہ سگنیچر بھی نہیں ہونے دے رہا. آپ یہاں سے بڑے آرام سے اندازہ کر لیں کہ پاکستان کا نظام کیسے کام کر رہا ہے. عدالت کہتی ہے کہ یہ جو درخواست ہے یہ غیر ضروری اور فضول ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کی جائے. حالانکہ نواز شریف صاحب کی جو روزانہ کی ملاقاتوں کی ایوریج ہے وہ 22 ملاقاتیں پر ڈے بنتی ہیں. یعنی جس دن وہ ملاقات کرنے کے لیے بیٹھتے تھے اس دن سینکڑوں لوگ آ جاتے تھے اور میاں صاحب سیشنز کے اندر ملتے تھے کہ اب ان کو بلا لو, اب یہ پارٹی بلا لو, اب اتنے لوگوں کو بلا لو, اب یہ والا گروپ بنا لو, پرسوں میں ایم پی ایس کو ملوں گا, اس دن میں ایم این ایس کو ملوں گا, اس دن جو ہے وہ میں فیملی کو دوں گا سارا دن, اس دن میں اپنے دوستوں سے ملوں گا, دوستوں کا ٹائم یہ ہے. تو میاں نواز شریف صاحب کی تو موجیں تھی جیل میں ملاقاتوں کی. یہی ملاقاتیں شہباز شریف کو میسر تھیں, یہی ملاقاتیں باقی جو لیڈرز ہیں ان سب کو میسر تھیں, لیکن نواز شریف صاحب کی تو موجیں ہی موجیں تھیں.
اب معاملہ یہ ہے کہ وہیں پہ اسی ملک کے اندر عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کی جو درخواست ہے وہ غیر ضروری ہے اور فضول ہے، لہذا اس کو خارج کیا جا رہا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک اور بات بتائی، اور یہ عمران خان کا اپنا حکم ہے، یہ انہوں نے اس کو ریپیٹ کیا کہ کیسوں کی پیروی پوری پارٹی نے کرنی ہے۔ عمران خان کا حکم ہے کہ عدالت میں تمام پارلیمنٹیرینز اور وکلا کو آنا ہے، جو ناانصافی ہو رہی ہے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ اگر کیس کے روز بھی کوئی حکم عدولی کرتا ہے، عدالت نہیں پہنچتا تو اس کو جواب دینا ہوگا۔ دیکھیں یہ تو پھر 90% پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کیسز میں آتے ہی نہیں ہیں، صرف چند وکیل جاتے ہیں، اور وکیل بھی سارے نہیں آتے، اور اگر پارلیمنٹیرینز کو کسی دن بہت زور لگا کر بلایا جاتا ہے تو وہ آتے ہیں اور حاضری لگا کے نکل جاتے ہیں۔ تو عمران خان کے کیسز میں بھی کوئی یہاں پہ پارلیمنٹیرینز نے یا عہدے داران نے سنجیدگی نہیں دکھائی، حالانکہ یہاں عمران خان صاحب کا اپنا واضح حکم موجود ہے کہ سارے لوگ پہنچیں گے۔ ناظرین، نظام پورا کا پورا عمران خان کو دبانے میں لگا ہے، اور حالات پاکستان کے یہاں پہنچ گئے ہیں کہ جو یہ موجودہ مالی سال چل رہا ہے اس میں پاکستان کا خسارہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب 20.28% کا نمایاں اضافہ پاکستان کے تجارتی خسارے میں ہو گیا ہے۔ یہ خسارہ کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ چیزیں بنا کر پاکستان سے باہر بھیج رہے ہیں ان کی مالیت کم ہے، جو آپ باہر سے پاکستان میں منگوا رہے ہیں ان کی مالیت زیادہ ہے، تو یہ دونوں کی قیمتوں کا جو فرق ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تجارتی خسارہ، کہ ہم نے کم مال بیچا اور زیادہ مال خریدا دنیا سے۔ جو ممالک خسارے میں رہتے ہیں انہیں خسارہ پورا کرنے کے لیے بہت سارے اقدامات کرنے پڑتے ہیں، بہت سارے ممالک سرپلس میں رہتے ہیں، وہ فائدے میں رہتے ہیں، جیسے چائنا وغیرہ ہیں، بڑے ممالک جو ایکسپورٹس کرتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کا تجارتی خسارہ ایک مرتبہ پھر بڑھ گیا ہے، 20.5% اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، اور ماہانہ بنیاد پر 43.50% تک کا اس میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ یہ بات آپ اپنے دماغ میں رکھ لیں۔ ایکسپورٹس پاکستان کی لگاتار گرتی چلی جا رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا جب بھی پی ایم ایل این کی حکومت آئے گی تو پاکستان کی ایکسپورٹس گریں گی۔ ہو یہ رہا ہے، نہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ایسا کوئی فارمولا ہے کہ پاکستان سے ایکسپورٹس بڑھ جائیں، نہ ایسا کوئی فارمولا ہے کہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری آ جائے۔ یہ دونوں چیزیں جب نہیں ہوں گی تو ملک کیسے چلے گا؟ تو اس وقت جو ملک چلایا جا رہا ہے، جیسے عاصم منیر اور شہباز شریف تو چلیں ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیئرنگ ویل کے اوپر، یہ ملک اس طریقے سے چلا رہے ہیں۔ دو ہی طریقے ہیں، نمبر 1 قرضے، بھاری قرضے، اور نمبر 2 بھاری بھرکم ٹیکسز عوام کے اوپر، ایسے ٹیکسز جن کا کوئی جواز بھی نہیں ہے وہ لگائے جا رہے ہیں۔ ان دو چیزوں سے اس وقت پاکستان کو چلایا جا رہا ہے۔ قرضوں کی وجہ سے پاکستان مسلسل دلدل میں دبتا چلا جا رہا ہے، اور ٹیکسز سے مہنگائی کا بوجھ عام آدمی کے اوپر لگاتار بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور اب یہ ایک اور خبر آئی ہے، ایکسپورٹ میں لگاتار پاکستان میں گراوٹ ہوتی چلی جا رہی ہے، یعنی جب بھی پی ایم ایل این کی حکومت آتی ہے نا ایکسپورٹس نیچے جاتی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف کی حکومت 2013 میں آئی تھی تو $1.5 ارب کی ایکسپورٹس 5 سال کے بعد انہوں نے کم کر دی تھی۔ پھر عمران خان صاحب اس کو لے کر گئے لگ بھگ $9 ارب کا، انہوں نے اس میں اضافہ کیا، کورونا کے باوجود اضافہ کیا، اور پھر نواز شریف صاحب کی حکومت آئی، پھر دوبارہ گراوٹ شروع ہو گئی، یہ $8-9 ارب پھر نیچے لے گئے۔ اور ابھی جو اطلاع آئی ہے وہ یہ ہے کہ 10 ماہ کے اندر پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں جو پاکستان نے کی ہیں دنیا کو، ان کی مالیت پچھلے سال $26.89 ارب تھی، اور اس سال جو ہے وہ اس کی مالیت کم ہو کے $25.21 ارب ہوگی، یعنی $1.5 ارب کی مزید ایکسپورٹس پاکستان میں کم ہو گئی۔ اب یہ لگاتار نقصان ہے جو پاکستان کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے غلط فارمولوں اور غلط فیصلوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ناظرین، انٹرنیشنل نیوز کی طرف ہمیں جانا پڑے گا کیونکہ وہاں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں، انہیں ہمیں ڈسکس کرنا ہوگا۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ کیا امریکہ آبنائے ہرمز میں ہر جہاز کو تحفظ دے سکتا ہے؟ یہ ہے سب سے بڑا سوال۔ امریکہ یہ کہتا ہے کہ پروجیکٹ فریڈم کے تحت وہ تمام بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز میں داخل بھی کرے گا اور وہاں سے نکالے گا بھی، اور یہ وہ طاقت کے بلبوتے پر کرے گا۔ اب اس میں جو ایک برطانوی تھنک ٹینک ہیں انہوں نے اس پہ بات کی ہے، عالمی سطح پہ جو دفاعی تجزیہ کار ہیں، جو جیو پولیٹیکل ایکسپرٹس ہیں، ان سب کی رائے اگر آپ پڑھیں تو وہ ایک جیسی ہے تقریباً۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز میں امریکہ اور ایران کی جانب سے ایک دوسرے پر حملے کی اطلاعات کے بعد دونوں ممالک کے بیچ میں جنگ بندی تو اب خطرے میں ہے، لیکن ہر جہاز کو آبنائے ہرمز سے باحفاظت نہیں گزارا جا سکتا۔
امریکہ جتنی مرضی طاقت رکھتا ہے ہر جہاز کو بحفاظت یہاں سے نہیں نکال سکتا، کوئی نہ کوئی جہاز یہاں پہ تباہ ہوں گے۔ میں آپ کو ایک ہیومن سائیکی کی بات بتاتا ہوں، اگر آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے نا 100 لوگوں کے ساتھ، اور یہ کہا جائے کہ یہاں پہ ایک گولی چلے گی یہاں پہ، اور وہ آپ میں سے کسی ایک آدمی کو لگے گی اور ایک آدمی مر جائے گا، تو ہر آدمی کو اس بات پہ شک ہونا شروع ہو جائے گا یہ گولی مجھے لگ جائے گی، اس بات کا ڈر پیدا ہو جائے گا۔ اور یہی چیز آبنۂ ہرمز میں ہوتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ایران تمام جہازوں کو تباہ کر پائے گا، لیکن کسی کو تباہ ضرور کر دے گا، اور ہر جہاز کا کیپٹن یہ سمجھے گا کہ وہ جہاز میرا ہے۔ لہذا یہ جو کاروباری لوگ ہیں ان کا بہت سارا پیسہ ایک ایک جہاز کے اندر جو ہے وہ بلینز کا سامان جا رہا ہوتا ہے، تو کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کا جہاز سمندر کی تہہ میں ڈوب جائے یا تباہ ہو جائے۔ تو امریکہ کے لیے یہ تقریباً ناممکن مشن ہے، انہیں بات چیت کرنی پڑے گی۔ اس پہ ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کالی باف کا آیا، اور انہوں نے تو باقاعدہ وارننگ جاری کی ہے امریکہ کو۔ انہوں نے کہا ابھی تو ہم نے شروع بھی نہیں کیا۔ یہ کالی باف آپ جانتے ہیں مذاکراتی کمیٹی کے ہیڈ سے پہلے، اور اس کے علاوہ کالی باف جو ہے وہ ایرانی سپیکر بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا آبنۂ ہرمز میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی پالیسیوں کے باعث صورتحال مزید کشیدہ ہو رہی ہے اور خطے میں ایک نئی طاقت کا توازن تشکیل پا رہا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آبنۂ ہرمز میں جہاز رانی اور توانائی کی ترسیل کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ایران اس صورتحال سے بخوبی آگاہ ہے اور موجودہ حالات امریکہ کے لیے قابل برداشت نہیں رہیں گے۔ آبنۂ ہرمز میں ایک نئی مساوات بن رہی ہے جس کے اثرات عالمی سطح پر مرتب ہوں گے، جبکہ ایران نے ابھی اپنی مکمل حکمت عملی بھی شروع نہیں کی۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں جی ابھی تو ہم شروع بھی نہیں ہوئے۔ آبنۂ ہرمز کو کھولنا اور پھنسے ہوئے تجارتی جہازوں کو محفوظ راستہ فراہم کرنے کی جو امریکہ